अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैड मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ ज़ैड मलिक के साथ। मेरे साथ आज ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसा काम किया है जिसके बारे में इससे पहले ना कभी सोचा जा सकता था और ना ही कभी किसी ने काम किया था। ये एक अछूता काम था, लेकिन इससे पहले मैं एक आपको बहुत ही खौफनाक और तल्ख सच्चाई से रोशनास करवाना चाहता हूँ। वो ये है कि दुनिया में बहुत पहले यानी ज़माना कदीम में जो है ग़ुलामी का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था। आपको पता है पहले लोडियाँ बनाई जाती थी, गुलाम रखे जाते थे, खरीदो फरोख्त होती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि दुनिया में बदलाव आया, अवेयरनेस आई और ये सारा सिलसिला जो है वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन एक भयानक सच्चाई तल्ख हकीकत ये है कि ये पाकिस्तान में मौजूद रहा, लेकिन कैसे, यही हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में आज भी लोगों को गुलाम बनाया जाता है और उनकी खरीदो फरोख्त की जाती है। इसके खिलाफ जो आवाज़ सबसे पहले उठी वो थी सबा गुल की। सबा गुल आज मेरे साथ मौजूद हैं। ये सिस्टम, पहली बात यह है कि कैसे चलता है ये सबा गुल की ही जुबानी सुनते हैं। इन्होंने आपको बताना है आज और इस तल्ख हकीकत से आपको रोशनास कराना है। कैसे गुजरा आपकी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये गुलामी जो है जो पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुकी थी, पाकिस्तान में कैसे आज भी जिंदा है, कैसे आज भी चल रही है? असल में ये सिर्फ जो गुलाम बनाते हैं उनकी बात नहीं, हमारे पाकिस्तान के अंदर कानून ही ऐसे जो हैं वो जालियत की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यानी कवानीन ही ऐसे बने हुए, कवानीन ही ऐसे हैं, यानी कि इसमें पहले तो मुझे अब इस चीज़ का डर नहीं है, यानी कि मैं अगर कोई बात ऑनलाइन ऑन कैमरा करूँगी तो मुझे कोई गिरफ्तार करेगा या मुझे कोई मार देगा। सबसे पहले यानी कि मैं इस चीज़ को बड़ी तरीके से रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद जब मैं ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री अब्दुल सत्तार साहब के पास गई, उन्होंने मेरे ही लेटर पैड भी ऊपर लिख कर यानी कि FIA को एक दरखास्त लिखी। FIA ने मुझे बुलाया, 9 बजे मुझे एंटर किया अपने ऑफिस के अंदर, तो शाम को 4 बजे मुझे बाहर निकाला। ठीक है, बड़ी हैरान कुन बात थी, यानी कि मैं उस वक्त महसूस कर रही थी, यानी कि सोच रही थी ये जिम्मी क्यों नहीं तराजी हुए, मैं इसके अंदर क्यों नहीं होती। अब सन 2018 का जो एक्ट पास किया गया उसमें की शिक्के जो थी वो मौजूद थी और उसी शिक्के बावजूद हमने एक एप्लीकेशन दी। उसके बाद क्या हुआ, यानी कि जो FIA के अफसरान थे उन्होंने कहा यानी कि ये उम्र ट्रैफिकिंग जो होती है वो सरहदों पे होती है। ठीक है, कहा होती होगी क्योंकि कोई हम चांदी के या सोने के गोल्ड के कोई बर्तन नहीं है, यानी कि हमें पाकिस्तान से लेकर या इंडिया के बॉर्डर में या किसी और बॉर्डर में लेकर हमें स्मगलर हमारा किया जाएगा। हम इंसान हैं। मैं उस उम्र ट्रैफिकिंग की बात कर रही हूँ जिस कल्चर के अंदर की जा रही है। ठीक है, उन्होंने मुझे बड़े तरीके से यानी कि ये चीज़ें, फिर कुछ चंद तल्ख सवाल उन्होंने किए। क्या ट्रांस कभी किश्ती में बैठकर यानी कि डंकी के जरिए किसी मुल्क में जाते हैं, कभी वो बहरी जहाज में बैठकर जाते हैं, कभी वो पैदल रास्ता अख्तियार करके जाते हैं, कभी वो बाई रोड जाते हैं, यानी कि ये कुछ सवाल पूछने वाले नहीं थे। अगर होते है उम्र ट्रैफिकिंग या स्मगलर होते है तो वो किसी मर्द किसी औरत की, अब कोई इंसान किसी को अगवा कर लेता है, उसे उठाकर दूसरे मुल्क में भिजवा देता है या उसके गुर्दों का या दिल का या जिस्म की कोई इज़हार की जरूरत होती है, फिर उसे ले जाया। ठीक है, आप पाकिस्तान के अंदर सरेआम फेसबुक पे देखें, लिंक्डइन में देखें, इंस्टाग्राम में देखें, ज्यादा आप देखें यानी कि टिकटॉक पे, आप उसमें सामने सरेआम ये सारी चीजें। ये एक भयानक चीज है, यानी कि हमने बड़ी कोशिश की, बड़ी तरले किए, बड़े इदारों के पास किए, यानी कि बदनसीबी इसको रोकने के लिए मगर कुछ ना कुछ फर्क पड़ गया है। यानी कि अब लोगों को पता तो लगा अवेयरनेस हो रहा है, यानी कि मीडिया के जरिए पता लगा ये गलत हो रहा है। यानी कि हम इसके पीछे जो मिशन था, हम चाहते थे वो माँ बाप जो अपने ट्रांस बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं, उस माँ बाप को इल्म ही नहीं होता हमारे बच्चों के साथ क्या रवैया अख्तियार किया जाता है, हमारे बच्चों को घर से निकालने के बाद क्या हुआ उसके साथ जाता है, यानी कि उन्हें बेमार कैसे किया जाता है, उन्हें बेकारी कैसे बनाया जाता है, उन्हें जिस्म फरोशी कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि माँ बाप तो कहते हैं यानी कि हर यानी कि वो हमें वहाँ कुकिंग कर रहा है, वहाँ किसी फैक्ट्री में नौकर है, वहाँ किसी बंगले में काम कर रहा है, ये पता नहीं वो बंगला कौन सा है, 7000 दुकान फिर कर यानी कि वो चंद पैसे इकट्ठे करता है हाथ पिलाकर।
اور وہ اپنے گرو کو دیتا ہے. وہ گرو کو دیتا اچھا, ہے. اور گرو آگے سے ان کی خرید و فروخت کرتے ہیں, جیسے کہ گرو زمانہ اگر تھوڑی سی انبن آ گئی جی تو گرو نے کہا یعنی کہ بس اب میرے قابل نہیں, اب تجھے میں بیچتا ہوں, اس کی یعنی کہ حقہ پانی بند کیا بدتمیزی کی شکل میں, کال سننے نہ سننے کی شکل میں, یعنی کہ بہت سارے ایسے ایشو سامنے آ جاتے ہیں. آج کل تو ٹرنک بنا ہوا ہے, یعنی کہ میں نے اس کی اسٹنشنیں لگائی ہیں, میں نے اس کو ہجڑا بنایا, میں نے اس کو مشہور. اچھا, کوئی عام شخص بھی ٹرانسجینڈرز کے اوپر خرید سکتا ہے یا گروز ہی خرید سکتے ہیں؟ اگر کوئی عام آدمی چاہے یار یہ تو بڑی اچھی کمائی ہے, ان سے خرید کے تو بیک بھی منگوائی جا سکتی ہے, اور ایسا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, نہ تو کسی کا ذہن یہ پہلی دفعہ ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کہی ہے, یعنی کہ ایسا یعنی میں نے پہلی دفعہ اس طرف توجہ مبذول کرائی ہے. ہاں, یعنی کہ کوئی بھی شخص ایسی سوچ نہیں رکھ سکتا, یعنی کہ یہ کلچر کے اندر. کیونکہ دیکھیں نا, بیکاریوں کے بھی گروہ ہوتے ہیں, اور بیکاری بھی اسی طرح بطور ہم نے دیکھا کہ گروہ کے طور پہ کام کرتے ہیں, اور ان کے بھی ایریاز ہوتے ہیں, علاقے ہوتے ہیں. وہ ایک ایسا مافیا ہے, یعنی کہ وہ پوری فیملی کی فیملیاں جی خرید لیتے ہیں, پھر ان سے بیکنگ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, انہی کی وجہ سے ہمارے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے اوپر بھی بدنامیاں بہت ساری, یہ بھی گداگری کی بالکل اس میں آئے ہیں. اچھا, گرو پرچیز کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ, مطلب کم از کم کتنے میں وہ خرید و فروخت ہوتی ہے, کتنا ریٹ جا سکتا ہے؟ یہ 5,000 سے لے کر نا 20 لاکھ. 5,000 میں بھی ایک خواجہ سرا کو خریدا جا سکتا ہے. 20 لاکھ سے پہلی بولی اس کی 5,000 ہے, اس کے بعد 10,000 ہے, پھر اس طریقے سے آگے بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, ساتھ یعنی کہ جتنے کا انہوں نے سیل کیا اتنا آگے اس کی قیمت بڑھتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کہاں تک گئی ہے, کبھی کوئی ریکارڈ بولی آج تک کہاں تک گئی ہے ویسے جو آپ کے؟ یعنی کہ میرے زندگی میں میں نے جب دیکھا 1 کروڑ تک. 1 کروڑ تک. اچھا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہو تو رہا ہے, بہت عرصے سے ہو رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے حوالے سے اب بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کبھی کسی نے کام نہیں کیا, نہ حکومتی سطح پہ کام ہوا, نہ ہی معاشرے میں سے کوئی آواز اٹھی. تو آپ ایک آواز آپ بن کر, مطلب آپ نے اس کے اوپر باقاعدہ کام کیا, ایک آواز آپ بنی اور مطلب لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دی. تو اب کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ مجھے یہ پتا کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ نے لوگوں کو اس غلامی سے نکالا ہے. اب صورتحال یہ ہے, یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں 1 روپے سے 4 آنے کا ٹھیک ہے فرق پڑا ہے. 12 آنے ابھی بھی ہے. 12 آنے ابھی بھی ہے, یعنی کہ اس کی وجوہات یہ ہے, یعنی کہ بہت سارے ٹرانس ایسے ہیں گھر سے کمانے کے لیے نکلتے ہیں نا. اگر فیملی ہے, ایک میاں ایک بیوی ہے, تو وہ 2 بندے مل کر اپنی فیملی کو ٹھیک ہے سروس دے سکتے ہیں, ان کی سہولت میسر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹرانس ایک گرو کو بھی کرنا ہے, اس نے چیلوں کو بھی کرنا ہے, اس نے گھر کا بھی کرنا ہے, اس نے خاندان کا بھی کرنا ہے, بہنوں کا. ٹھیک ہے, بہت ساری فیملیاں. اچھا, ٹرانسجینڈرز میں بھی تو 2 چیزیں دیکھیں, ایک تو اوریجنل ٹرانسجینڈر, کچھ بچے ڈسیبل پیدا ہو جاتے ہیں, اس میں تو چلیں کچھ کافی سارے آرگنائزیشنز بھی میں نے میرے علم میں ہے جو بنی ہوئی ہیں, اس پہ کام کر رہی ہیں, اور بچوں کو اس ڈسیبلٹی سے ٹھیک کیا جا سکے. لیکن خود ساختہ بھی تو بہت سارے اب ٹرانسجینڈرز ہیں, تو یہ جو خود ساختہ ہوتے ہیں, کیا ان کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے؟ سب کی ہوتی ہے. یعنی کہ ہم جو سن 2018 کا ایکٹ پاس کیا گیا ہے, اس کے اندر جتنی بھی سکے ڈالے گئے ہیں, اور آپ یہ سمجھ لیں جتنے بھی ہم سوشل ایکٹیویسٹ ہیں, یعنی کہ ہم اس بارے میں ہرگز بات نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ نادرا آفس میں جاتے ہیں, یعنی کہ آپ کہتے ہیں یعنی کہ میرا کارڈ ایکس والا بننا چاہیے, میں ٹرانس ہوں, نادرا کو مجبوری کتاب میں ماننا پڑے گا آپ ٹرانس ہے. ٹھیک ہے, اس کو وہ کارڈ بنانا, وہ کارڈ بنا دیں گے. لیکن کچھ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں رجسٹرڈ ٹرانس کتنے ہیں اور غیر رجسٹرڈ کتنے ہیں؟ تعداد لوگ جو ہیں وہ غیر رجسٹر ہیں. ٹھیک ہے, کچھ چاند یعنی کہ آپ 30,000 سمجھ لیں, 40 یا 50 60 70 تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں پورے پاکستان میں جو ٹرانس ہے وہ رجسٹر ہے. ٹھیک ہو گیا. اور بہت ساری ایسی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ غیر رجسٹرڈ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, اور میرے خیال سے یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کم نہیں ہو رہی, اور جتنی بڑھتی جا رہی ہے وہ بھی خرید و فروخت میں ہی آ رہے ہیں. اب جو ہمارے ایکٹ کے اندر جو چیزیں موجود تھیں, یعنی کہ 18 سال سے کم ایج کا بچہ جو ہے وہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی میں انٹر نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, اب میں سوشل میڈیا کے اوپر یہ دیکھ رہی ہوں نظارے, یعنی کہ 12 سال 11 سال 8 سال 9 سال 10 سال کا بچہ بھی اس کمیونٹی کے اندر انٹر ہو رہا ہے. پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا, یہ ٹرینڈ اب آ چکا ہے. گروہوں کو تو ایک سائڈ پہ کرو, یہ ہمارے قانون کو دیکھنا چاہیے. قانون کو دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ بچہ تعلیم کی طرف آنا چاہیے, ہو سکتا ہے وہ بچہ کسی اسکل کی طرف آنا چاہیے, ہو سکتا ہے وہ بچہ اکیلا بچہ ہو,
ہو سکتا ہے یعنی کہ اس سے بچے کے ذریعے اس کے ماں باپ کی نسل آگے بڑھے. تو یعنی کہ اگر اس طرف آ گیا تو پھر وہ نسل بڑھانے میں یا ایک میل کیٹیگری میں آنے میں تو اس کے لیے بہت مشکل. اچھا، ایک عام بچہ یا جو بھی ایسا جو خود ساختہ ٹرانسجینڈر ہوتا ہے وہ مطلب اس کے لوگ اس طرف آنے کے لیے اس کو کیا چارم فیل ہوتا ہے، کیا کشش محسوس ہوتی ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر بن جاتا ہے؟ تو وہ ٹھیک ہے. آپ نے کہاوت میں سنا ہوگا نا، جی محفل کی تاثیر ہوتی ہے اور خربوزے کو دیکھ کر رنگ کو بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ محفل کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ بچے جو شروع لاز سے ان کے اندر وہ ایسی حرکتیں موجود ہوتی ہیں، جب ان کے ارد گرد یا ایسے ڈیرے ہو جائیں یا اس محلے میں ہو جائیں یا کسی شادی فنکشن کے ایونٹ میں یعنی کہ ہو جائے تو پھر وہاں ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ نے پراپر ایک تنظیم رجسٹرڈ کروائی، آپ نے اس کے حوالے سے علم بلند کیا اور ایک پوری ایک کمپین چلائی اور لوگوں کو اویئرنیس دی. آپ کیا ابھی آپ کے آگے گولز کیا ہیں، آگے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ ادارہ رجسٹر کروانے میں یعنی کہ 4 سے 5-6 سال میرے جی آپ نے بڑا ٹائم بڑی محنت کی ہے. اس کے بعد ہماری کمیونٹی کے اندر کے لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ صبا کی ایک NGO ہے، صبا ٹرانس کو بلاتی ہے، تصویریں بناتی ہے، ویڈیوز بناتی ہے، لوگوں کو دکھاتی ہے، فنڈ وصول کرتی ہے، تاکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھوں یعنی کہ بے بنیاد الزام ان چیزوں کے ہمارے اوپر آتے ہیں، یعنی کہ یہ کر کے فلاں کر کے فلاں، یہ ولولے جو ان کے دماغ میں نا یہ ان کے دماغی سوچ ہے. اور آگے ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم بالکل مثبت طریقے سے، جیسے عام نارمل ایک مرد عورت اپنے روزگار کما رہے ہیں، اپنی عزت کی زندگی سے جی رہے ہیں. میں نہیں چاہتی میں اپنی کمیونٹی کی بدنامی کروں، یعنی کہ میں چاہتی ہوں اس طرف ہمارے ٹرانس آئیں جہاں یعنی کہ ان کی عزت جو ہے وہ فخر سے بلند ہے. اس طرف یعنی کہ بہت سارے ایسے گروہ ہیں ان کو آنے نہیں دیتے. ایک میں اکیلی اس چیز کے پیچھے یعنی کہ لگی رہتی ہوں. بہت سارے ایسے اور بھی ادارے ہیں وہ کبھی کبھی نا اس چیز کو چیزیں میں لے جاتے ہیں، مذاق میں لے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ کر کے آ رہی ہے. اچھا، آپ نے جن ٹرانسجینڈرز کو اس گرداب سے نکالا ہے، یعنی ظاہری بات ہے غلامی سلیوری سے آپ نے ان کو نکالا ہے، تو وہ تو آپ کے ساتھ ہی ظاہری باتیں کھڑے ہوں گے، آپ کے سانمند بھی ہوں گے، تو قافلہ تو تھوڑا بن گیا ہوگا نا، آگے ٹیم تو بنا لی ہوگی آپ نے. حقیقت تو یہ ہے یعنی کہ ایک چیز سے آزاد کروانا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ان کی پوری طرح بھرپور ذمہ داری جو ہے میرے سر پہ آ رہی ہے. جی بالکل. اس کا مقصد یہ ہے یعنی کہ وہ جس حالت میں جس طریقے سے کما رہے ہیں وہ اپنی فیملی اپنے آپ کے اوپر وہ پیسہ لگائیں تاکہ وہ ناجائز طریقے سے کمائے، کوئی محنت کسی کی ہو، کھائے کوئی. اس چیز سے روک تھام کی گیا ہے، یعنی کہ اس کے بعد آزادی کی زندگی ہے. نہ ان کا حقہ پانی بند ہو سکتا ہے، نہ ان کی بولی لگ سکتی ہے، نہ ان کے اوپر سختی ہوتی ہے، نہ ان کے اوپر جرمانہ ایڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پروگرام چونکہ اپنے اختتام کی طرف بڑھا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے ایک میسیج اور ایک پیغام ہو جو کہ جس کو سنے اور شاید آپ کا پیغام بہت سارے دلوں میں اثر کر جائے. جی ذوالفقار صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور جتنی بھی ناظرین مجھے دیکھنے والی سننے والی اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنے والے جو مخلوق انسانیت کے رشتے، میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں. صرف اس پاکستان کے اندر ایک میں ٹرانس نہیں ہوں، سب ٹرانس پاکستان ملک بھر کے اندر چاروں صوبے کے اندر وہ جو ٹرانس ہے وہ آپ کے بچے ہیں. کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، آسمان سے گری ہوئی مخلوق نہیں ہے، وہ ایک انسان تھے. آپ ان کے اوپر توجہ اس طرح کی دیں، آپ انہیں اڈاپٹ کریں، آپ انہیں اپنے گھروں پہ کام پہ رکھیں، آپ اپنے بزنس میں شامل کریں. آپ بھیانک جو ایکٹیویٹی ہے اس سے بچا سکتے ہیں. آپ یہ کام میرے لیے یا اس ملک کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کریں اور اللہ کے رضا کے لیے کریں، تاکہ یعنی کہ جس طریقے سے ایک نارمل طریقے سے ایک مرد ایک عورت اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہا ہے. تو میری ہاتھ جوڑ کر آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے، اس کو مذاق میں نہ لیں. آئیں میرے ساتھ ملیں، مل کر انہیں کسی اسکل کی طرف لے کر آئیں، انہیں باعزت روزگار کی طرف لے کر آئیں، انہیں بھی وہ مقام وہ عزت دیں جو اللہ نے ان کو بخشی ہے. 78 سال ہو چکے ہیں پاکستان بنے ہوئے، ابھی تک آپ نے اور میں نے ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کون اصلی ہے کون نقلی ہے.
مگر ہم یہ ڈیسائیڈ ضرور کرتے ہیں بنانے والا اصلی تھا. ہم بنانے والے کے حکم سے، اس کی رضا سے، اس کی مرضی سے کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس دنیا میں یہ محنت کر کے جائیں اور آخرت میں آپ کے لیے اور میرے لیے کل کائنات کے لیے آسانیاں ثابت فی امان اللہ. ٹھیک ہے. تو ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود صبا گل نے اس حوالے سے جتنا کام کیا میرے خیال سے کوئی شخص بھی ابھی تک اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتا. جو پہلی دفعہ انہوں نے اویئرنیس دی ہے اور لوگوں کو جو انہوں نے پہلی دفعہ لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو حیران کر دیا، اس سلیوری سسٹم کو، اس غلامانہ سسٹم کو نہ صرف آشکار کیا بلکہ انہوں نے اس کو بدل کر رکھ دیا. اور ان کے آگے انہوں نے بہت سارے ابھی منازل بھی باقی ہیں، ان کے بہت سارے ٹارگٹس بھی باقی ہیں اور سب جو ہیں اس میں مشکلات بھی ہیں. انہوں نے ماضی میں مشکلات سے، لیکن آگے بھی جو ہے ان کا جو مقصد ہے وہ بہت سارا کام کرنے کا. ہم دعاگو ہیں جو شخص بھی پاکستان میں نیک نیتی کے ساتھ اور ایک بڑے مقصد کو لے کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں تاکہ ملک پاکستان جو ہے وہ ترقی اور کامرانی کی طرف بڑھ سکے. اللہ حافظ. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.